बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल क़सस और हमने सूरतुल क़सस की 82 नंबर आयत तक चीज़ों को समझ लिया था। आज उससे आगे हमने गुफ्तगू का आगाज़ करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की दो आयात, इनका ताल्लुक़ अभी पीछे कारून के वाक़या से है। कल हमने कारून के अंजाम के बारे में पढ़ा था कि जब वो अपने साजो सामान के साथ, लाओ लश्कर के साथ निकलता था तो लोग उसकी दौलत से, उसके माल से, उसकी शख्सियत से, उसके प्रोटोकॉल से और उसके लश्कर से मुतासिर होते थे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से और उसके प्रोटोकॉल से और तर्ज़ ज़िंदगी से मालूम होता था कि ये बहुत मालदार शख्स है। लेकिन माल तो उसके पास था, माल के साथ साथ उसमें तकब्बुर, गुरूर और नाफरमानी और सरकशी भी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और लानत का ये नतीजा निकला कि कारून ज़मीन में अपने माल और दौलत के समेत धंसता चला गया। ये वो अंजाम है कि जो कभी किसी कौम का, किसी फ़र्द का नहीं हुआ था, जो कारून का हुआ। इसलिए कि ये शख्स अपने माल और दौलत की वजह से एक मुनफरिद किरदार का मालिक भी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ भी था, आपका कज़न था। इसके बावजूद माल की बुनियाद पर वो इस हद तक भटका और गुमराह हुआ कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का न सिर्फ इनकार किया बल्कि आप पर तोहमतें भी लगाईं। कुरान मजीद ने इस वाक़े को बयान करने के बाद अब जो नतीजा हमें दिया है, जो नसीहत हमें दी है और जो तज़कीर और वाज़ का सामान यहाँ पर मुहैया किया है, वो तवज्जो तलब है। अल्लाह पाक फरमाता है, तिल्क दारुल आखिरा, ये आखरत का घर, नजअलुहा लिल्लज़ीना, हमने बनाया है इसे उन लोगों के लिए कि ला युरीदून उलूवन फिल अर्दी वला फसादा, कि जो ज़मीन में ना तो तकब्बुर करते हैं और ना फसाद करते हैं। यानी ना तकब्बुर करना चाहते हैं, यानी बड़ा बनना चाहते हैं, और ना ही वो फसाद करना चाहते हैं। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जन्नत ये उनके लिए है कि जो ना फसाद को पसंद करते हैं और ना ही तकब्बुर करते हैं। इसलिए कि तकब्बुर अल्लाह की ज़ात को सजता है, ये इंसान को नहीं सजता। अल्लाह की ज़ात के जो बड़ाई की मालिक है, जिसमें कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं, जो हर ऐब से पाक और साफ़ है, और उसी की ज़ात है कि जो थी, है और वही रहेगी। इंसान तकब्बुर किस बुनियाद पर करे और किस चीज़ पर इंसान नाज करे। इसलिए कुरान पाक ने इसको बयान किया है कि जो दुनिया में तकब्बुर के बजाय अल्लाह के सामने अपने आप को छोटा बनाकर रखते हैं और आजिज़ी और इनकिसारी को इख्तियार करते हैं, तो कुरान पाक ने यहाँ पर बयान फरमाया कि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत मुत्तक़ीन के लिए है। यानी मुत्तक़ीन से मुराद वो लोग के जो अपने मामलात ज़िंदगी में वो हुकूकुल इबाद हैं या वो हुकूकुल्लाह हैं, उनमें वो अल्लाह के अहकाम को पेश नज़र रखते हैं और हुकूक की अदायगी इखलास और अच्छी नीयत के साथ करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को बयान फरमा दिया कि जो आक़िबत है वो मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन हैं? खुद इस आयत से भी हमें मालूम हो जाता है कि जो ज़मीन में ना तो बड़ाई चाहते हैं अपनी और ना वो फसाद करते हैं। अब इसके बाद फरमाया कि मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, कि जिस शख्स ने अच्छा काम किया तो वो अच्छे काम का फ़ायदा उसी को होगा। कुरान मजीद ने ये बात कई मकामात पर इस तरह पे बयान की है कि जो अच्छा काम करेगा फलहु अशरु अमसालिहा, यानी कोई एक नेकी करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला
اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 اجر عطا کرے گا، یعنی 10 نیکیوں جتنا ثواب عطا کرے گا۔ اور یہ بھی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو 10 ہے یہ کئی 10 ہو سکتے ہیں، کئی گنا بڑھ سکتا ہے، یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اخلاص اور اس کی نیت اور تقویٰ پر کہ وہ جتنا اخلاص اور جتنی نیت اس میں بھرتا چلا جاتا ہے اس کا اجر اور اس کی نعمت اور اس کا انعام اسی طریقے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ تو یہ بات قرآن پاک بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کی مرضی، وہ انسان کو پھر کتنا اجر اور کتنا انعام عطا کرتا ہے۔ تو اس سے آگے فرمایا کہ ومن جاء بالسیئات، اور جس نے برائی کی ہے تو فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو فرمایا کہ جو شخص برائی لے کر قیامت کے دن آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ ناظرین کرام، یہ بات توجہ طلب ہے، اس لیے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے، بعض مقامات پر اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس برے کام کے بدلے میں ایک ہی برائی اس کو دی جاتی ہے، یعنی برائی دینے سے مراد اسی ایک ہی جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے اگر ایک شخص ایک برائی کرتا ہے تو اس کو 10 برائیوں جتنی سزا دی جائے، تو یہ معاملہ خدا کے ہاں نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ ایک نیکی پر 10 اور 10 سے بھی کہیں زیادہ، لیکن اگر انسان ایک برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک برائی کے بدلے میں بس اسی ایک برائی ہی کی سزا انسان کو دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو بہت ہی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید دنیا کو مذموم قرار نہیں دیتا، دنیا کی مذمت نہیں کرتا، دنیا کو برا نہیں کہتا، دنیا کو برائی کی جگہ قرار نہیں دیتا، بلکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں پر دنیا کی بات کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس پہلو سے اور اس اینگل سے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جو نظریہ اور یہ جو عقیدہ ہے در حقیقت اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے کہ بھائی دنیا جو عارضی گھر ہے، فانی گھر ہے، اس کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ یعنی انسان اس دنیا میں اس انداز سے زندگی گزارے کہ وہ آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ وہاں پر ایک عدالت لگنی ہے جہاں پہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا اور انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں رہ کر اللہ کے دین اور حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور پھر آخرت کا حقدار بن جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ دعا ہے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کر، دنیا میں اچھا عطا کر، یعنی پہلے دنیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں بھی اچھا عطا کر اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، ابھی ہم نے سورۃ القصص میں پڑھا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اچھا کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلا، اور یہ بھی فرمایا اسی صورت میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں اپنا حصہ لینا دنیا سے مت بھول، یعنی دنیا میں رہنا ہے آپ اپنا حصہ لیجئے۔ مال، دولت، آسائش، نعمت، یہ سب کچھ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، آپ اس سے انجوائے کیجئے، اس کو استعمال کیجئے، اپنی زندگی گزاریے۔ بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور آپ نے اپنے اندر، اپنے باطن میں، اپنی شخصیت میں تکبر اور سرکشی کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ باقی اگر فرعون اور نمرود اور قارون اور حامان کے پاس دولت تھی تو دولت حضرت داؤد کے پاس بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، اور کتنے اللہ کے انبیاء اور رسول اور کتنے اللہ کے نیک بندے تھے کہ جو بڑی سہولت کے ساتھ اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہو اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، کہ تمہیں تکاثر نے یعنی دولت جمع کرنے کی اس ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔
تو لہٰذا یہ سوچ نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ جب انسان کے پاس مال اور دولت آئے اور انسان اپنے خدا سے غافل ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس دولت تھی لیکن وہ خدا سے غافل نہیں تھے۔ بس یہ مسئلہ ہے کہ جس کو قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں سے اگر نوازتا ہے تو پھر یہ نعمتیں اسی کا احسان سمجھ کر استعمال کی جائیں، انجوائے کیا جائے، لیکن خدا سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ۔ قارون کا جو قصہ سورۃ القصص میں بیان ہوا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی پہ ایک دو سوال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے قصے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک روایت کہہ لیں، ایک واقعہ کہہ لیں، وہ ملتا ہے کہ ایک مباہلہ ہوا تھا اور ایک مجمع کے اندر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی خاتون کے ذریعے الزام لگوایا تھا، بدکاری کا معاذ اللہ الزام لگوایا تھا۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بیان کیجیے گا کہ یہ واقعہ کیا ہے، واقعہ ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، اور ہمارے پاس جو اس کی روایت ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ یہ واقعہ تورات میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ ہوا۔ اصل جو قارون کا کریکٹر تھا، کردار تھا، ہم پہلے اس بات کو کئی دفعہ بیان کر چکے، وہ کینہ اور بغض پر مبنی تھا۔ ٹھیک، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، ان سے حسد کرنے والے وہ اپنے قریبی ہی لوگ تھے۔ صحیح، یعنی وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ بھئی یہ جو مقام ہے نبوت کا، رسالت کا، ان کو کیوں دیا گیا، یا اس پر تھا کہ بھئی لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، یا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یا لوگوں میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح، اس سے بھی ایک جیلسی جو تھی وہ پیدا ہوتی تھی، بالکل۔ اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ حسد اور یہ مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ قارون کا جو کردار تھا، اس نے صرف اس موقع پر نہیں، بہت سے مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسے کہتے ہیں کہ نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی اپنے مال اور دولت کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک جگہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 200-250 لوگوں کو مخالف کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا کر وہ لے آیا، ایسا واقعہ ہوا۔ یہ جو واقعہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ بھی تورات میں ہی اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید تو اس سے پاک ہے، یعنی ایسے واقعات قرآن بیان نہیں کرتا۔ قرآن تو آغاز سے ہی جس واقعے کو بیان کرتا ہے اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ حق ہم آپ کو بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے یا بیان کر رہے ہیں۔ تو حق سے مراد یہی ہے کہ جتنا وہ واقعہ ہے اور جتنی اس میں تذکیر ہے، نصیحت ہے، بس اس مقصد کی خاطر ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو قارون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاتون کے ذریعے سے تہمت لگائی، تو پھر وہ خیر معاملہ بعد میں واضح ہو گیا، اس لیے کہ جو پیغمبران خدا پر جو تہمت اور الزام لگایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پھر اہتمام فرماتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی اور وہ بعد میں اس کی وضاحت ہو گئی، پتہ چل گیا، تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ تہمت لگی تو یہ مسئلہ پھر واضح ہوا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے لیے قارون کے لیے بد دعا بھی کی اور آپ نے اس پر لعنت بھی بھیجی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا اور قارون کو آخری وقت تک متوجہ کیا گیا اس حوالے سے کہ بھئی تم اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، اور یہ جو سرکشی ہے، تکبر ہے، اس کو تم ترک کر دو، لیکن اس پر جو بھوت سوار تھا وہ مال اور دولت کا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ 250 خچر جو ہیں اس کی چابیاں اس کے خزانے کی اٹھایا کرتے۔ جہاں 250 خچر خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوں تو آپ اندازہ کیجئے وہاں پر خزانہ کتنا ہوگا۔ تو یہ اصل صورتحال تھی کہ جس بنیاد پر پھر حضرت موسیٰ نے لعنت بھی کی اور آپ نے بد دعا بھی کی۔ مولانا صاحب، آپ نے دو باتیں اس میں ذکر کی ہیں اس جواب میں۔ ایک تو یہ کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبران خدا ہیں، ان کے قریبی لوگ ہی حسد اور نفرت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔
اب یہ جو معاملہ ہے بد دعا والا، یہ پیغمبر کی طرف منسوب کرنا اور یہ سوچنا کہ پیغمبر نے بد دعا کی تھی، کیا یہ قابل قبول ہے اور ذہن اس کو تسلیم کرتا ہے؟ ایک تو اس پہ بات کیجیے گا. دوسرا اگلا سوال میرا بنیادی طور پہ پھر یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ابو لہب کا، ابو جہل کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو کیا قارون کے اس کریکٹر سے اس کریکٹر کی مماثلت ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا سوال کیا جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، میں اس پر بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر ابو جہل، اس سے پوچھا گیا اور تنہائی میں کسی نے اس سے پوچھا، جس نے پوچھا اس نے پھر روایت کیا کہ ابو جہل سے یہی بات بیان کی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، اور کوئی ایسی بات ان کی شخصیت میں نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو. تو اب اس نے جو اصل بات اٹھائی، اس نے کہا کہ بھی پہلے یہ فلاں چیزیں قریش کے پاس ہیں، ہاشم کے پاس ہیں، تو اب ایک نبوت رہ گئی تھی، یہ بھی لے گئے. تو وہ اصل یہ چیز دنیاوی مرتبہ اور دنیاوی جو درجہ ہے، منصب ہے، وہ در حقیقت وہ ان کے ہمیشہ پیش نظر رہتا تھا. اب جیسے مسیلمہ کذاب تھا، اس نے جو خط بھیجا اور جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ بھئی ہم تقسیم کر لیتے ہیں. تو نبی کا جو مقام اور رسول کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہوتا ہے. وہ خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا وہ فرستادہ ہے، خدا کا ایمبیسڈر ہے، تو اس کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. باقی جو بھی عطا کرنا ہے، جو پلان اور منصوبہ ہے، وہ خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. اور جو دوسرا میں نے آپ سے بد دعا والا معاملہ ہے، کیا پیغمبر کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بد دعا دے گا؟ یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی ہے قنوت نازلہ جس کو ہم کہتے ہیں. رسول اللہ چند دنوں کے لیے آپ نے قنوت نازلہ جو فجر کی نماز میں ہے وہ آپ نے پڑھی تھی. تو قنوت نازلہ یہی ہے کہ جو کفار ہیں، چونکہ اس وقت کفار نے یہ کام کیا کہ صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور کہا کہ جی ہم نے ان کو دعوت کے طور پر ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ دعوت دیں گے، پھیلائیں گے اسلام. تو راستے میں پھر پتہ نہیں کتنی تعداد تھی صحابہ کی، ایک بڑی تعداد تھی، ان کو شہید کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت دکھی ہوئے. یعنی بہت بڑی تعداد صحابہ کی، پہلے بھی تعداد کم تھی اور پھر وہ حافظ شہید ہو گئے، حفاظ تھے صحابہ، ان کو لے کر گئے، پھر ان کو دھوکہ دے کر ان صحابہ کو شہید کر دیا. تو رسول اللہ نے کچھ دن کے لیے قنوت نازلہ پڑھی، یعنی ان کے لیے بد دعا آپ نے کی. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ قدم اٹھایا، یہ بھی خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، خدا کی طرف سے وہی ہوتی ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے. کیوں؟ ایک مہلت دے دی جاتی ہے، ایک وقت دے دیا جاتا ہے، جب وہ واپس نہیں پلٹتے، اپنی سرکشی کو نہیں چھوڑتے، اور یہاں تک کہ پھر جان لینے پر آ جاتے ہیں، تہمتیں لگانے پر آ جاتے ہیں، اور پھر یعنی معاشرے کی جو اوباش یا بدماش عورتیں ہوتی ہیں ان کو پھر پیغمبر کے نعوذ باللہ تہمت اور الزام کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب ان کی جو مہلت ہے اب یہ ختم ہو گئی، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب، غرور اور تکبر کی مذمت کی گئی ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ پہ غرور کو، تکبر کو، اپنے آپ کو بڑا بیان کرنے کو، اپنے آپ کو نمایاں بنانے کے لیے کے معاملے میں مذمت کی گئی ہے، اور بار بار قرآن اس کو بیان کرتا ہے. ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ غرور اور تکبر سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا. جی، اگر کوئی انسان غرور اور تکبر کر رہا ہے تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، پھر بھی قرآن نے بار بار اس کی مذمت کیوں کی ہے؟ کہ اتنا بڑا اس کو گناہ کیوں قرار دیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تکبر کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا اور جہنم میں جانے کی وجہ، تو صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت پسند ہے کہ ہماری سواری اچھی ہو، ہمارا لباس اچھا ہو. یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو یہ بھی پسند ہے کہ میرے جوتے کے تسمے جو سے وہ بھی بڑے سٹائلش قسم کے ہوں، یعنی اس حد تک. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تکبر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہو جانا، اکڑ جانا، یہ تکبر ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اپنے بھائی ہیں یعنی لوگ، ان کو اپنے سے حقیر خیال کرنا، کمتر خیال کرنا. یہ دو چیزیں رسول اللہ نے فرمائیں کہ بھئی یہ تکبر میں آتی. یعنی اللہ کا حکم ہے تو اس کے سامنے کیا سرتابی ہو سکتی، انسان اپنے سر کو جھکائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دوسری بات کیا ہے، وہ یہ کہ انسانوں کی حقارت، تحقیر،
انسلٹ کرنا، انسانوں کے بارے میں ایسے کومنٹس پاس کرنا کہ جو ان کے لیے انسانیت کے مقام سے بھی ان کو گرانا اور ان کی تذلیل کرنا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے کہ اس سے صرف خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں، وہ پہلی بات ہو گئی، بلکہ دوسری بات دیکھ لیجئے کہ بندوں کی بھی حقارت اور ان کی تذلیل، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی انسان کا دل دکھانا اور اس کو اذیت پہنچانا۔ ناظرین کرام، بقیہ سوالات دیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، غرور و تکبر کی بات چل رہی ہے۔ غرور و تکبر صرف پیسہ، دولت اور عہدے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ذات پات ہے، نسل ہے، اس کی بنیاد پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو سادات ہیں، اور وہ کسی بھی معیار اور کسی بھی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ کام کے اندر مشغول ہوں، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہیں اور دوسروں سے الگ ہیں، یعنی دوسرے انسانوں سے، دوسری ذات پات سے الگ ہیں۔ اس بنیاد پہ بھی تکبر ہمارے ہاں خیال کیا جاتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیے، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات ملتی ہے کہ جنت میں جانا، اس میں ایمان اور عمل صالح، یعنی کامیابی کا معیار ایمان اور عمل یہ ہے، صالح۔ جنت میں جانے کا معیار یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ ایک بات دنیا میں قرآن پاک نے خود اس بات کو بیان کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ باعزت اور محترم اور مکرم ہے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور ایک مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بھی یہی معیار ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حلال حرام کا فرق کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتا ہے، اس کا کردار اور اس کا اخلاق مثالی ہے، وہ قابل احترام ہے۔ بے شک اس کی کوئی بھی ذات پات ہے، وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ جی میں بڑے خاندان کا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار بالکل پست ہے، یا وہ شریعت اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ اللہ کے ہاں قابل عزت اور قابل احترام نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ عزت والا وہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اگر اس دولت سے محروم ہے، اس معیار سے محروم ہے، تو وہ اس بنیاد پر قابل عزت کبھی قرار نہیں پا سکتا کہ جی میرا تعلق کسی بڑے خاندان کے ساتھ، یا میں سید ہوں یا سادات سے میرا تعلق بنتا ہے۔ اب حدیث کی طرف آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستند حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل یعنی پیچھے ہے، اس کا نسب اس کو کبھی آگے نہیں لے کر جائے گا۔ اچھا، یعنی اپنے عمل اور کردار اور اخلاق میں جو پیچھے ہے، اس کا جو نسب ہے وہ اس کو کبھی آگے نہیں لے کر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے سے، آپ نے یہ واضح طور پہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے قریشی ہو، اے قبیلہ قریش کے لوگوں، یہ بات یاد رکھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ جب اٹھیں اور آئیں آخرت میں اللہ کے پاس تو وہ عمل اور ایمان لے کر آئیں، اور تم جب آؤ تو صرف نسب لے کر آؤ۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم قرآن کا بھی مطالعہ نہیں کرتے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کے اقوال کا بھی مطالعہ نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو واضح کیا۔ ہمارے صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی سوال ہے۔ سوال پہلا یہ ہے کہ کیا بیوی اپنی مرضی سے اپنے والدین کو خرچہ یا رقم دے سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ اب وہ جو رقم ہے وہ کس کی ہے؟ ایک تو یہ کہ خامن کما کر لاتا ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ کہ خود بیوی جاب کرتی کماتی ہے، جاب کرتی ہے۔ اب جو اس کی اپنی ذاتی کمائی ہے وہ تو اس کا حق ہے، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، یعنی اس کے معاملے میں خامن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ کہے کہ بھئی آپ یہ خرچ نہ کریں یا مجھے دے دیں۔ بیوی کا اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے اس کو استعمال کرے، بنیادی اصول گھر پہ لگائے، ٹھیک، اپنے میکے پہ لگائے، سسرال پہ لگائے، اپنے اوپر لگائے۔
خامن کا کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، اور شریعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا جو سوال ہے جو شوہر کا مال ہے، تو واضح بات ہے کہ شوہر کا جو معاملہ ہے وہ اسی سے پوچھ کر ہی خرچ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ گھر کے لیے خرچہ دیتا ہے، اب وہ جو خرچہ گھر کے لیے دے گا تو واضح بات ہے کہ وہ ایک خاص مقدار میں دیتا ہے جی کہ بھئی آپ نے ان اخراجات پہ لگانا ہے، تو وہ اگر اس میں سے کاٹے گی تو واضح بات ہے کہ یہ چیز خیانت میں آ جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے دیا گیا اس میں تو کٹوتی کر دی گئی، صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا، تو ماں باپ پر لگایا گیا، تو لہٰذا اس معاملے میں خاوند کا اعتماد اور خاوند سے بات اور اس کی اجازت اس معاملے میں ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ایک تیسری صورت بھی بن جاتی ہے، میں اس میں اگر سوال تھوڑا سا ایڈ کر دوں، تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ خاوند جو ہے نا وہ گھر میں اپنی وائف کو یا اپنی ماں کو پیسے دے دیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں رول ریاض میں ہوتا تھا ہماری، تو اس صورت میں پھر وہ بیوی یا اس کی ماں وہ مالک ہے، تو اب اس سے وہ نہیں پوچھتا کہ کہاں لگائے ہیں، وہ ان پہ اعتماد ہے، تو اس صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ یہ جو تیسری صورت آپ نے بیان کی اس میں بھی وہ لگا سکتی ہے۔ صحیح، یعنی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پیسے دے دیے تو خامن کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ جہاں پر بھی چاہیں اس کو استعمال کریں، گھر کے معاملات ہیں دیگر ہیں جہاں پر، تو وہاں پر پھر ایک لحاظ سے ایک اوپن صورت ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارا صاحب یہ ہے کہ کیا قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے؟ قرآن مجید ہر جگہ پہ پڑھا جا سکتا ہے، بس جگہ پاکیزہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو قبرستان ہو کوئی بھی جگہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت قبرستان میں کرنے سے یہ ہے کہ انسان کو بھی خدا یاد آتا ہے، اور جو ماحول وہاں پر ہوتا ہے تو اس سے بھی جو وفات پا چکے ہیں جو لوگ موجود ہیں، اس نیک عمل سے جو وہ نیک عمل کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خیر کا عمل ہے، تو اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو قبرستان میں لوگ ہیں اس کے اس نیک عمل سے ان کو بھی کوئی فائدہ پہنچائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، پلیز امن صاحب کے سامنے رکھیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں آپ کے آخری سوال سے ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ یہ تو بہت کہا جاتا ہے کہ شوہر کے مال پر بیوی کا کتنا حق ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیوی کے مال پہ شوہر کا کتنا حق ہے، اس بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ میں اس حوالے سے پہلے ایک اشارہ کر چکا ہوں، اس کے ایک سوال کی ایک جز میں نے بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ جو بیوی کا مال ہے وہ بیوی کا ہی ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، چاہے اس کی جائیداد ہے، چاہے اس کی ملازمت کی وہ سیلری ہے، کچھ بھی سیلری ہے، جائیداد ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی پلاٹ ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ بیوی کا خریدا ہوا ہے، بیوی کا ہے یا اس کو دیا گیا ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے، تو اس پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن شوہر کا جو کچھ ہے اس پر بیوی کا حق ضرور ہوتا ہے، اخراجات کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، تو وہاں پر وہ اپنے شوہر سے تقاضا کر سکتی ہے، اور شوہر کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جو اخراجات اور معاملات ہیں ان کو وہ اٹھائے اور اس کے لیے دے رقم۔ لوگ لاجیکلی اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ہے لیکن بیوی کے مال پہ نہیں ہے، حالانکہ دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو یعنی شوہر کو قوام بنایا، معاشی کفالت کا ذمہ دار۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک فرم ہے، ایک کمپنی ہے، تو اس کا ایک باس ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، تو اللہ نے خاندان کا جو یونٹ ہے اس کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، تو لہٰذا عورت جو ہے وہ اس خاندان کے اندرونی معاملات میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ داخلی طور پر سربراہ عورت ہے اور خارجی طور پر سربراہ مرد ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے سپرد ہوتی ہے، یعنی کل قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کل قیامت کے دن مرد خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، اگر ایک شخص ہے کہ جس نے 2 شادیاں کر لی، اب اس پر لازم ہے کہ وہ عدل کرے دونوں کے درمیان۔ اب اگر وہ عدل نہیں کرتا، حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اس کی ایک سائیڈ جو ان سے ہوگی وہ فالج زدہ ہوگی۔ اب یہ مرد کی سائیڈ فالج زدہ ہوگی نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سربراہ تھا، ذمہ دار تھا، اس نے اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا نہیں کیا، تو لہٰذا مرد ذمہ دار بنتا ہے۔ تو عورت جو ہے وہ جو کچھ بھی کماتی ہے، بناتی ہے، وہ پھر اسی کا ہوتا ہے جو وہ اپنی کمائی سے کرتی ہے، اس پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ مرد کے گھر میں ہے، یعنی مرد اس کا ذمہ دار ہے،
माताहत है, घर में बच्चों की तरबियत तालीम बिल्कुल। की माँ भी है और अंदरूनी तौर पर सारे मामलात उसके सुपुर्द होते हैं, तो वो इसलिए मर्द से हक रखती है लेने का। लेकिन मर्द ये हक नहीं रखता कि वो ये कहे कि भाई आप ये कमाती तो ये मुझे दें, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर ये मेरा हक बनता है, तो मर्द का हक नहीं बनता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी बिलाल साहब, सर जहेज़ की शरई हैसियत क्या है? अक्सर जगह पे देखा लिखा हुआ है जहेज़ एक लानत है, और बहुत सारे लोग जहेज़ बड़ी खुशी से देते हैं। कई लोगों को देखा है जहेज़ देने के लिए कर्जा ले रहे होते हैं, डोनेशंस इकट्ठी कर रहे होते हैं, तो जहेज़ के बारे में वजाहत कीजिए। खुशी से देते हैं और खुशी से लेते भी हैं। बिल्कुल, दोनों, दो तरफा। असल में जहेज़ एक रस्म है, जैसे आपने कहा ना कि कहते हैं कि जहेज़ एक रस्म है, लानत है। जी। तो असल बात ये है कि रस्म जो होती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिससे किसी फरीक का नुकसान हो रहा हो। चूँकि हमारे यहाँ इस मामले को इंतहाई सूरत में इख्तियार किया जाता है, इंतहा पसंदी इख्तियार की जाती है, जिसकी वजह से इसमें ख़राबी और बुराई पैदा हो जाती है। तो लिहाजा फिर कहा जाता है कि जहेज़ एक लानत है। ये डिपेंड करता है आपकी ज़मीन पर, यानी आपके माशरे पर, आपके समाज में क्या सूरत हाल है। अब अरब के माशरे को जब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर देखिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा का जब निकाह हुआ, तो हज़रत अली की कमाई से, यानी जो ज़र्रा बेची गई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेची गई, फिर आपने हज़रत उस्मान ने वही ज़र्रा फिर तोहफे में भी दे दी। वो जो रकम थी उससे फिर घर का सामान ख़रीदा गया, वही सामान फिर हज़रत अली के घर शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे सैयदा फ़ातिमा तशरीफ़ ले गई। तो अरब के माशरे में तो ये होता है कि जो लड़का है वो सबसे पहले अपने घर को बनाता है, फर्निश करता है, सारा कुछ मुहैया करता है, उसके बाद वो सिर्फ दुल्हन को वहाँ लेकर जाता है। लेकिन जो हमारा माशरा है बरे सग़ीर का, इसमें ये होता है कि लड़की जो है वो साजो सामान लाती है और लड़के के घर में वो साजो सामान रखा जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हमारे यहाँ की एक रस्म आप कह लीजिए। देखिए, इसके बारे में हम इसके नाजायज़ होने का भी हुक्म नहीं लगा सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फ़र्ज़ कोई वाजिब है, लाज़िम। यानी मिसाल के तौर पर कोई माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को साथ कुछ देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो दे दें। लेकिन ख़राबी वहाँ पर पैदा होती है कि जब ये लड़की वालों को मजबूर किया जाता है और जब इसको इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार बनाया जाता है, जब बेटी को जब वो चली जाती है अपने शौहर के घर ससुराल, वहाँ पर उसको ताने दिए जाते हैं। ये जो रवैया है ये दर हकीकत खिलाफ दीन है, खिलाफ अखलाक है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर वालिदैन पसंद करते हैं तो बाप कब अपनी बेटी को घर से ऐसे रुखसत करता है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी हिम्मत, अपनी वसअत और ताकत के मुताबिक वो घर से बेटी को रुखसत करे। हाँ, अगर वो खुशी से कुछ देता है तो सुभान अल्लाह, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो रवैया इख्तियार किया जाता है तो उसकी ना अखलाकी तौर पर ना मजहबी तौर पर किसी तरह भी इजाज़त नहीं। अक्सर तो देखा गया है कि शादी में जब बारात लेके जाते हैं तो अगर खाना अच्छा ना दिया जाए लड़की वालों की तरफ से या खाना कम हो जाए तो वो भी फिर ताने औरत को सारी ज़िंदगी सहने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो खाने के ताने हैं ना, ये तो मर्दों को भी सारी ज़िंदगी सुनने पड़ते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर दोस्तों की तरफ से अगर किसी ने कोई बात कहनी हो ना तो वो यही कहता है, अच्छा जिसका खाना वो ठीक नहीं था या लेट दिया था तो उसके घर जाना है, या वो है वो। तो ये बदकिस्मती है कि इस तरह की पहचान दोनों तरफ रखनी बड़े अफसोसनाक रवैये हैं। इसलिए सादगी जो है वो सबसे बेहतर होती है। आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। मैंने देखा है जहाँ पर 10-10 या 20-20 डिशेस भी होती हैं ना, वहाँ पर भी लोग कोई ना कोई एतराज़ और कोई ना कोई नक्स और कमज़ोरी निकाल लेते हैं। जायका सही नहीं था। हाँ, जायका सही नहीं था, कोई डिश कम थी या कोई मीठा कम था, किसी में नमक ज़्यादा था, तो वो कोई ना कोई बात निकाल लेते। लिहाजा इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि जो बारात है ना, ये हमेशा सादा रखी जाए, ठीक है ना जी। यानी 2, 4, 5 लोग जाएं, निकाह हो जाए, दुल्हन को ले आए। हाँ, जो वलीमा होता है वो सुन्नत तरीका है, वो लड़के के ज़िम्मे। इस तरीके से लड़की वालों पर बोझ भी कम हो जाएगा। लड़के जो है वो उनकी तरफ से फिर वलीमा जो सुन्नत और तरीका है पसंदीदा, वो यही तरीका है कि फिर भरपूर आप वलीमा करें, आप लोगों को बुलाएं
اور دعوت دیں اپنی حیثیت کے مطابق. جی سر، یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہو کہ میرا حق مہر اتنا ہونا چاہیے، 2 لاکھ ہونا چاہیے، 4 لاکھ ہونا چاہیے، تو کیا کوئی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے عورت کی طرف سے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حق مہر اتنا ہو کہ جو لڑکی والوں کے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو جی، اور لڑکے والوں کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے. یہ سب سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لڑکی کو بابرکت اور رحمت والا قرار دیا ہے کہ جو اپنے شوہر کے لیے، اپنے مرد کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے. جیسے حق مہر بہت زیادہ ڈیمانڈ کر لیا جاتا ہے. اکثر طور پر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ کرنے کے پھر برے اثرات سامنے آتے ہیں. مناسب طریقہ یہی ہوتا ہے، میں ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ نکاح سے بہت پہلے نکاح فارم دے دینا چاہیے. اور یہ باتیں رخصتی کی رات بیٹھ کر دن، اس وقت یہ باتیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. پہلے ہو جائیں، لڑکا لڑکی بھی پڑھیں اچھے طریقے سے، اور اس کے جو شکے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں، جو بڑے ہیں وہ بھی بیٹھ کر اس پر بات کریں. تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کو پھر مل جل کر حل کر لیں. سر ایک یہ بھی بتائیے گا، ہمارے پاکستان کے ہی کچھ علاقوں میں یہ روایت رواج ہے کہ وہاں پہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے والدین کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یعنی ہم اپنی بیٹی بیاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے عوض میں کیا ملے گا. تو کیا والدین کی طرف سے اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یہ درست ہے؟ دیکھیے، جس طرح لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کرنا درست نہیں ہے. تو لہٰذا اعتدال اور توازن کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ کا بیان کیجیے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجب حال ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے. یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی، اس نے شکر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی اجر ہے. اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی اجر ہے، اس کے لیے اس میں بھی انعام ہے. یعنی یہاں پر تکلیف نہیں بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سکھ پہنچا، خوشی پہنچی. یعنی اگر اس کو خوشی پہنچی، اس نے شکر کیا تو پھر بھی اس کو اجر اور انعام ملے گا. اور اگر اس کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچی، اس نے اس پر بھی صبر کیا تو لہٰذا اس پر بھی اس کو انعام ملے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجب حال ہے کہ ہر حال میں ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی، نفع ہی نفع ہے. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.